बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। दो खबरें हैं, एक इस्लामाबाद कत्ल अम के हवाले से। ये खबर हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक के तमाम कौमी मुजरिम जो हैं वो कटहरे में आ नहीं जाते। उस वक्त तक इस खबर का पीछा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अब और भी बहुत से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राज फाश हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बेनकाब हो रही हैं। और जिस तरीके से सरकार उस वक्त और उस दिन से लेके आज तक जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की इस मामले को दबाने के लिए, वो सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे प्रेशर ख़त्म हो रहा है, लोग मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई बात जो है वो सामने आ जाती है। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और डॉक्टर्स ने और अस्पताल के अमले ने भी बताना शुरू कर दिया है। और तो और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, फौजी खानदान हैं, और उनमें से जाहिर है हर तमाम के तमाम जो है ये एक जैसे नहीं होते। उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को बताया और फिर जो फौज के अंदर, खानदानों के अंदर जो है वो मामलात जो चल रहे हैं वो भी संगीन और संजीदा नौयत के हैं। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है जी कि सबसे पहली तो खबर ये है कि ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है, खौफ हरास फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज ये पहली खबर है कि एक ही बहुत ही हाई लेवल मीटिंग बना दी गई है। और हाई लेवल मीटिंग क्या करेगी? रियासती इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है और सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा होने के जो खतरात हैं, जो ये इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ है, इसके बारे में जिन्होंने हकाइक बयान किए हैं और जो सच खबरें लेकर आए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सादा जुबान में मैं बता रहा हूँ कि रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा होने के खतरे के बायस वजीर आजम ने ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी। और इसके सरबराह कौन होंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने किस तरफ जाना है। इसके सरबराह हैं जी चेयरमैन पीटीए, इसके सरबराह होंगे और वो हैं मेजर जनरल रिटायर्ड, ठीक है जी, वो इसके सरबराह होंगे इस टास्क फोर्स के। और इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला यानी कि नकवी सरकार। अब आप गौर करते जाइएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि तारड़ सरकार, यानी कि तारड़ की वजारत के एक अफसर होंगे और एक नकवी सरकार के अफसर होंगे। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA नकवी सरकार। और उसके बाद IT मिनिस्टर, डायरेक्टर IT मिनिस्ट्री ऑफ IT से होंगे और ये भी जाहिर है। और उसके बाद जी DIG पुलिस ICT नकवी सरकार। और उसके बाद रेप ऑफ ISI, रेप ऑफ MI और एक होंगे जी IB के ज्वाइंट डायरेक्टर और एनी अदर मेंबर। और उसके बाद कोई भी एक जो है वो ज्वाइंट टास्क फोर्स जिसको भी चाहेगी एक और मेंबर ले सकेगी। तो ये क्या करेगी? ये काम ये करेगी जी कि ये उन अफराद का, ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का सुराग लगाएगी और जो इस सारी जो कैंपेन चली 24 से 27 नवंबर तक जो चली और मीडिया कैंपेन चली और अदरवाइज चली, सोशल मीडिया पे चली, उसका ये जनाब निशानदेही करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टास्क फोर्स बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जर्नलिस्ट हैं वो सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। और जैसे मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया तो मतीउल्लाह जान ने जो बाहर आके बताया और उन्होंने बता दिया है कि जनाब पिम्स से जो डेथ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्टर है, यानी कि जो जिस रजिस्टर पर लिखा जाता है इमरजेंसी में मरने वालों की जो तफसील लिखी होती है, वो रजिस्टर ही गायब कर दिया गया, क्योंकि उस रजिस्टर तक उनकी एक्सेस हो गई थी और एक दफ़ा गए तो उसमें कुछ तफासील मौजूद थी और वो उन रेंजर्स के लोग कुचले गए थे, उनके भी जवानों की तफसील मौजूद थी और अदरवाइज भी मौजूद थी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम गए तो वो रजिस्टर गायब हो चुका था और वहां से रिकॉर्ड गायब किया जा रहा था। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनको कैसे अगवा किया गया, नामालूम अफराद ने अगवा किया और अगवा करके कहाँ लेकर गए, उसकी सारी तफसील उन्होंने बताई है। और बुनियादी मकसद एक ही था कि लाशों का सुराग न लगाया जाए, जो लापता लाशें उनका। फिर एक और बात थी सामने आई कि जल्दी ये जो बताया गया लोगों का कि जनाब ये
بہت جلدی بتایا گیا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہم نے گرفتار کر لی ہیں. اس کے پیچھے راز کیا پنہا تھا؟ اس کے پیچھے راز پنہا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں پہنچے اور جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس سانحہ اسلام آباد کے قتل عام میں جو مارے گئے ہیں، تو ان کا ظاہر ہے ان کی ڈیڈ باڈیز نہ دینا. اور پھر ایک جو خبر دی ہے سبی کاظمی نے کہ ایک جو ہے میٹرو بس کے اندر سے 4 ٹرک جو ہیں وہ گئے ہیں اور اس میں کیا تھا پراسرار طور پر کچھ نہیں تھا. پھر اسلام آباد کی فضاؤں سے وہ اوپر گدوں کا اور چیلوں کا آنا اور اس کے بعد منڈلانا، وہ ایک اور الارمنگ سچویشن. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اب جو ہے وہ سرکاری صحافی بھی جو کہ جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ، وہ بھی ایک ایک کر کے اپنے حقائق بیان کر رہے ہیں اور ان کی بھی لائیو فوٹیجز سامنے آ رہی ہے. تو اس کے بعد بہت سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ہاتھ پاؤں جو پھولے ہوئے ہیں. یہ تو اب تک کی صورتحال آپ کو میں نے بتائی. اب آتے ہیں طرح اگلی خبر کی طرف، کیونکہ ڈیتھ رجسٹر جو ہے وہ غائب اور پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات لا کے اور پھر جگہ کا کہ جی سنگ جانی ہو جاتا، ڈی چوک یہ وہ ہو جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکنان، یہ جو احتجاج کرنے آئے تھے، یہ رہنما، اگر یہ ڈی چوک بلو ایریا نہ ہوتے اور یہ سنگجانی چلے جاتے تو کیا یہ پھر فسادی نہیں ہونے تھے؟ کیا پھر ان کو انتشاری کا درجہ نہیں دیا جانا تھا؟ اور ان کو تو جب یہ لاہور گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، جب یہ سنگجانی پچھلی دفعہ آئے پھر بھی یہی سلوک کیا گیا، اور اب ڈی چوک آئے تو اس میں تو انتہائی کر دی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے عوام کو، کیا ان کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے؟ کیا سیاست میں ان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہر امور مملکت میں حصہ نہیں لے سکتے؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا وہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اندرون خانہ وجہ کیا ہے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے، ان کے طرفداروں کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، بلکہ قبر بنا دی گئی ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، کیا اس کی عزت وہ نہیں جو نون لیگ کا ووٹر ہے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی عزت وہ نہیں جو پیپلز پارٹی کے ووٹر کی ہے؟ کیا اس کی عزت وہ نہیں جو جے یو آئی کے ووٹر کی ہے، جو جماعت اسلامی کے ووٹر کی ہے، جو ٹی ایل پی کے ووٹر کی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر، جو کہ پاکستان کا شہری ہے، ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس دیتا ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ادارہ جاتی سوچ ہے؟ یہ کسی ادارے نے فیصلہ کیا ہے، یا یہ دو فریقین کے درمیان، دو افراد کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو خاندان کے اوپر ایک فرد واحد کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان خیبر پختونخوا میں مسلسل تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے، وہ وہاں کی مقبول ترین جماعت، پنجاب میں اس نے کلین سویپ کیا. تو اگر پاکستان کے عوام، اور پھر ان پچھلے 10 سال جو 5 سال کا پہلا ٹینیور پورا کیا اور انہوں نے مکمل طور پہ، اور یہ تیسرا ٹینیور چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور وہاں پہ ایک جماعت بھی بنانے کی کوشش کی، وہ جماعت بھی فارغ ہو گئی، ساری جماعتیں وہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، اور پھر پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، اور پھر آگے بلوچستان میں وہ مقبول ہو رہی ہے، سندھ میں مقبول ہو رہی ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کو دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے اور جھوٹے بے بنیاد ہزاروں مقدمات درج کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ہی اصل میں اسی سوال کے اندر ہی سارے جواب جو ہیں وہ موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب تو لوگ جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو بھول گئے ہیں، کیونکہ
وہ تو اب فرشتہ نظر آتے ہیں سب کو کہ وہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف ایک تحریک عدم اعتماد کر کے یہ شروع کیا تھا، حالانکہ فساد وہیں سے شروع ہوا اور وہیں سے فساد کی جڑ وہی چیز ہے۔ لیکن یہ فساد آگے جا کے ایک اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کا قتل عام اختیار کر جائے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اصل معاملہ ہے کہ جناب اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے، اگر یہ راز کھلنا شروع ہو گئے تو پھر کیا بنے گا، اور اس پہ سوچنے کی بات ہے، اسی پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ سارے راز فاش ہونا شروع ہو جائیں اور یہ سارے راز زبان زدیں عام ہو جائیں۔ اگر یہ زبان زدیں عام ہو گئے اور یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، ویسے وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے، اور یہ کسی بھی لمحے، کیونکہ اب پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اور اب لوگوں نے لاشیں اٹھا لی ہیں اور لاشیں پہنچ گئی ہیں اور ہر جگہ پہنچ گئی ہیں، پنجاب میں بھی پہنچ گئی، بلوچستان میں بھی پہنچ گئی، خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ گئی، شہری علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دور دراز علاقوں میں لاشیں پہنچ گئی ہیں، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ کوئی اتنا نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کے جتنے بھی ظالمانہ قسم کے اقدامات ہوئے، آپریشن ہوئے، تو ان آپریشنز کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور ان کے نتیجے میں اس کا رد عمل آیا اور رد عمل بہت ہی خوفناک آیا، اور اس رد عمل سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹاسک فورس بنا کے اور مزید لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اور آنکھیں چرائی جائیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، بلکہ آگے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، ان گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور معاملات کو صحیح کریں، اور معاملات کو صحیح کر کے واپس آئیں اپنی حقیقت کی طرف، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے، اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 10 سال تک چل سکے گا، یہ اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ ریورس انجینئرنگ ہونی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی قریب میں بہت بڑے بڑے جو طاقتور ترین لوگ تھے وہ آنن فانن جو ہے وہ فنا ہوئے، اور فنا بھی ایسے ہوئے کہ وہ پھر نشان عبرت بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو ہم بھی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے، پاکستان کی دھرتی، وہ اس طرح کے ظالموں کو، غداروں کو اور ڈکٹیٹرز کو معاف نہیں کرتی، وہ خواہ کسی بھی روپ میں آئیں، کسی بھی شکل میں آئیں، وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو معاف نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ہے اب تک کی اطلاعات، ہماری گزارشات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔